औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मूसा अलैहिस्सलाम जब तूर से वापस आए और आके देखा कि लोग बछड़े को पूजा करनी शुरू कर दी है, तो सबसे पहले तो लोगों से जो है वो इसके बारे में इस्तफ़सार किया। फिर हारून अलैहिस्सलाम से इसके बारे में अपनी जो नियाबत की थी, जो खिलाफत दे के गए थे, उसके बारे में इस्तफ़सार किया। और ये जब सारे सिलसिले तय हुए, उसके बाद फिर आप अलैहिस्सलाम जो है वो सामरी की तरफ मुतवज्जह हुए। ख़त्बों का कहते हैं किसी नाखुशगवार चीज़ के वाक़े के बारे में दरियाफ़्त करने को। काला कहा फमा ख़त्बुका या सामरी, ए सामरी तेरा क्या मसला है, अब तुझे क्या ऐसी जो है जिससे तूने जो है वो कौम को गुमराह कर दिया। सामरी के बारे में थोड़ा सा जो है वो हमारे ज़हन में इसका आ जाए बैकग्राउंड कि सामरी जो है वो इसका मतलब सिर्फ बुतों की पूजा नहीं करना था, बेसिकली उसमें भी वो वही किरदार था उसका जो अब्दुल्ला बिन अबी का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में था। वो भी जो है वो लीडर बनना चाहता था, वो भी बादशाह बनना चाहता था, उसके लिए वो ताज तक तैयार हो चुका था और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से उसके सारे ख्वाब जो है वो चुकना शुरू हो गए थे। सामरी भी जो है वो अपनी लीडरशिप बन के लोगों को जो है वो अपनी तरफ लगाना चाहता और ख़ुद लीडर बनना चाहता था, ख़ुद उनका जो है वो रहनुमा बनना चाहता था। अब उसके लिए और कोई चारा नहीं रहा, उसने सिर्फ यही समझा कि लोगों को जो है वह फिर दोबारा गौशाला परस्ती, बुत परस्ती, बछड़े की जो है पूजा करना, ये चूँकि कौम पहले उसमें थी तो इसने उसी तरफ लगा के जो है वो अपने आप की अपनी लीडरी और अपनी रहनुमाई जो है चमकाने की कोशिश की। काला फमा ख़त्बुका या सामरी, ए सामरी क्या तेरा क्या मसला है। काला कहने लगा बसुर तो देखा मैंने, बमा लम यबसुरू बिही, जो दूसरे नहीं देख सके। अब क्या ऐसा देख लिया उसने, ये भी उसकी एक कहानी घड़ी हुई है, ये भी अपने तय उसने घड़ा है, इसके बारे में कोई हकीकत नहीं है वल्लाह आलम। वो कहता कि मैंने वो देखा जो लोग नहीं देख सके। क्या देख लिया उसने देखा कि मैं अगर उसके दिल ने उसमें एक ख्याल आया कि जिस वक्त जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो है वो फ़िरौन को गर्क करने के लिए आए हैं और उनके घोड़ों के समूह तले से टाप तले से मट्टी उठा लूँ तो ये मट्टी मैं जिस चीज़ में डालूँगा वो मट्टी जो है वो चीज़ जो है वो लाइव हो जाएगी। ये उसके जहन ने कहा, ऐसी कोई हकीकत नहीं थी, ये उसने जो है वो बनाने की कोशिश। काला बसुर तो बेमालम यबसरू बिही, कहा मैंने वो देखा जो दूसरे नहीं उसको देख सके। फ़क़बज़त तो कब्ज़तन मिन आसार रसूल, बस मैंने मुट्ठी भर ली उसमें से एक, मिन आसार रसूल, रसूल से मुराद यहाँ पे जो है वो कासिद है, वो कासिद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मुराद यहाँ पे लिया गया है कि रसूल के नक्शे कदम से जो है वो मैंने भेजे हुए के नक्शे कदम से मैंने एक मट्टी ले ली। फ़नबज़्तुहा, बस मैंने फेंक दिया उसको। कहाँ फेंक दिया, जिस वक़्त वो जेवर जो सोना इकट्ठा हुआ था बनी इसराइल के पास। दो रवायत हैं, पहले डिटेल में बात हो चुकी है इसके बारे में कि एक रवायत तो ये है कि कब्तियों ने, मिस्रियों ने जो है वो अमानतन जो है वो रखवाते थे, हालांकि बनी इसराइल उनके यहाँ गुलाम थे, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल से होने की वजह से लोग उनकी ईमानदारी का जो है वो ईमानदारी को जो है वो सही समझते थे, तो अपनी इमानतें उनके पास रखवाते थे। और दूसरी रवायत में ये आता है कि जब वो बनी फ़िरौन और उसकी सारी कौम डूबी है तो उनका जेवर जो है वो ऊपर आ गया, उन्होंने वो जेवर इकट्ठा कर लिया। उस वक़्त तक चूँकि माल गनीमत हराम नहीं था तो अब वो उनके पास पड़ा हुआ था और उनके दिल में खलश थी कि इसका क्या करना है। तो यही बात जब उन्होंने जो हारून अलैहिस्सलाम से पूछी तो हारून अलैहिस्सलाम ने कहा कि इसको एक गड्ढे में डाल के इसके ऊपर आग लगा दो। तो जब आग लगा दी गई तो सामरी था, जैसे उन्होंने जो वो जेवर फेंके इसी तरह सामरी ने भी फेंकी। और बकौल सामरी के जो यहाँ पे उसने कहावत या जो उसने बात गढ़ी है कि मैंने वो मट्टी उसके ऊपर जो है वो फेंक दी। फ़नबज़्तुहा, बस फेंक दी उसको। वकज़ालिका सव्वलत ली नफ्सी, और इसी को मेरे दिल ने जो है वो अच्छा करके दिखा दिया मेरे लिए कि मैं ये करूँगा। तो और ये बकौल उसके कि जब मैंने ये मट्टी डाली और उसको ढाला एक बछड़े की शक्ल में तो वो बछड़ा जो है वो बातें करने लगा। हालांकि वो बातें करने में कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, उसने ढाल लिया, ढालने के बाद उसमें कुछ ऐसे सुराख कर दिए जिसमें से हवा गुजरती थी तो वो बाँ बाँ की आवाज़ करता था। उसको जो है वो फिर उसने लोगों के लिए मज़य्यन कर दिखाया कि तुम्हारा रब तो ये है। मूसा अलैहिस्सलाम तो कहीं भूल गए, मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि उधर गए हुए हैं, लेकिन रब तो तुम्हारा ये पड़ा हुआ है। तो और बहुत सारे बनी इसराइल कहा जाता है कि सब में से तकरीबन 12,000 के करीब जो है वो रह गए थे जिन्होंने इस चीज़ को नहीं माना था, बाकी सब लोगों ने जो है उस बछड़े की जो है पूजा करनी शुरू कर दी। जब ये उसने कहा और इसी तरह मेरे दिल ने इसको जो है वो मेरे दिल को इसने जो है मुज़य्यन कर दिया था। काला, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़ज़हब, बस जा,
ज़हबा क्या होता है चले जाना, फ़ज़हब जा फ़इन्न लका फ़ीहा फ़िल हयात। अब बस अब तेरे लिए दुनिया में यही बात रह गई है, अन तक़ूल ला बिसासन, कि तू ये कहता फिरे कि मुझे कोई मत छुए। मतलब ये है कि उसको अछूत करार दे दिया गया, उसको कोई मत छुए। अब छूने से ये होता था कि जैसे ही उसको कोई हाथ लगाता था, उसको और लगाने वालों को दोनों को जो है वो तेज बुखार चढ़ जाता था। अब जैसे ही कोई उसके करीब आता उसे कहता परे रह, दूर रह मुझसे, जो है मुझे मत छुओ। और इसी हालत में जो है वो जंगलों की तरफ निकल गया और वहीं पे कहीं पे जो है वो जाके मर गया। ये तो उसकी थी दुनियावी सजा। क्या सजा थी कि उसको छूत का दर्जा दे दिया गया। फ़इन्न लका फ़िल हयात, बस तेरे लिए यही कुछ है दुनिया की ज़िंदगी में, अन तक़ूल ला मिसास, कि तू ये कहता फिरे कि मुझे कोई मत छुए। वइन्न लका मुइदन, और एक तेरे साथ और वादा है, लन तुखलफ़हु, जिसकी तू खिलाफ वर्जी नहीं कर सकेगा। और वो वादा क्या है? दुनिया में तो तुम्हारे साथ ये जलालत होगी, दुनिया में तो तुम्हारी रसवाई ये होगी, तुम कहता फिरेगा कि मुझे कोई मत छुए, और तू अलहदगीपन का शिकार होगा। और एक वादा तेरे साथ आखिरत का है, और आखिरत में जो तेरे साथ होगा उसको तू कभी खिलाफ नहीं कर सकेगा। वहां तेरे लिए जहन्नम जो है वो तैयार कर रखी है। वंजुर, और देख, देख इला इलाहे का, अपने इस माबूद की तरफ, अपने इस बछड़े की तरफ जिसको तूने जो है पूजना शुरू कर दिया था, देख उसकी तरफ। अल्लज़ी ज़लता अलैहि आकिफ़ा, जिसके ऊपर तू जम के बैठा रहा था, जिसके ऊपर तू मुसलसल बैठा रहा था। अब देख इसको, देख तेरे इस माबूद के साथ क्या करने वाले हैं हम। लिनुहरिकन्नहु, यकीनन हम इसको जला देंगे। हरका, जला देना, लिनुहरिकन्नहु, यकीनन हम इसको जला देंगे। सुम्मा लननसिफ़न्नहु फ़िल यम्मि नसफ़ा, और फिर हम इसको रेज़ा रेज़ा करके दरिया में इसकी खाक जो है वो बहा दें, इसकी राख जो है वो बहा देंगे। कहने का मकसद यहाँ पे ये था कि ये तू कह रहा था ये तुम्हारा रब है, ये तुम्हारा रब है, देख अब इसने अपने रब की तरफ। जो अपना बचाओ आप नहीं कर सका, वो तुम्हारा क्या मबूद होगा, वो तुम्हारे साथ क्या खड़ा होगा। तेरे सामने हम इसको आग लगाएंगे, आग लगा के इसकी राख को जो है वो हम दरिया में, समुद्र में बहा देंगे, वो कुछ नहीं कर सकेगा। तो देख इसको तुम किस तरह। यही बात जो है वो बेसिकली मुशरिकीन मक्का से, और यही बात अगर हम देखेंगे तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो है बुतों के साथ किया था, बुतों को तोड़ा, बुतों के साथ जो है वो जो कुछ उन्होंने किया सब कुछ जो है वो तोड़ फोड़ दिया। जब आए तो पूछा, कहा इनसे पूछ लो जो तुम्हारा जो इन बुतों का सरदार है कि ये क्या कहता था। तो यहाँ पे भी मकसद यही था कि जिसको तुम जो है वो अपना रब बनाते हो, उस रब को अगर जो है वो कोई, ये लोग जो गाय को जो है वो पूजते हैं, हमारे यहाँ भी अगर आप देहात में चले जाएं अभी भी ऐसी गायें जो फिरती होती हैं जिनके गले में पट्टा डाला होता है, कहा जाता है कि ये भी बाबियाँ दी है या ये पीरों की है, इसको कुछ कहना नहीं है। तो ये वही बात है, जिन्होंने चार बंदे टाके गलते छुरी फेर दें, उसके पीछे क्या रह जाता है, फिर वो किस चीज़ का माबूद या किस चीज़ का इलाज है वो रह जाता है। यही पैगाम यहाँ पे दिया कि जिसको तुमने जो है वो बछड़े को माबूद बना लिया था, जिसके ऊपर तू बैठा रहा था जम के, लनुहरिकन्नहु, यकीनन हम उसको जला के राख कर जला देंगे। सुम्मा लननसिफ़न्नहु फ़िल यम्मि नसफ़ा, और हम इसको इसकी राख बना के इसको रेज़ा रेज़ा करके उड़ा देंगे, दरिया में बहा देंगे। इन्नमा, असल बात तो ये है, हकीकत तो ये है, इन्नमा इलाहुकुमुल्लाह, इलाह तुम्हारा अल्लाह वही अल्लाह है, अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, जिसके अलावा कोई माबूद नहीं है। असल बात ये है, इसके अलावा बाकी सब जो है वो गलत है, बाकी सब खराब है, बाकी सब जो है वो झूठे कौल हैं, वो बातिल कौल हैं। जो हकीकत वाला कौल है वो सिर्फ यही है, इन्नमा सुपरलेटिव डिग्री होती है बेशक की, यकीनन की, कि इसके अलावा और कोई बात नहीं है। अल्लाह मोर बात यही है, इन्नमा इलाहुकुमुल्लाह, बेशक तुम्हारा इलाह जो है वो अल्लाह है, अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, वो अल्लाह जिसके सिवा कोई माबूद नहीं है। वसिअ कुल्ल शैइन इल्मा, वसी है उसकी हर, उसका इल्म हर चीज़ के ऊपर छाया हुआ है, हर चीज़ उसके नॉलेज में है, उस चीज़ के। अब यहाँ पे ये मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा जो है वो यहाँ पे इख्तिताम पर पहुँचता। ये किस्से क्यों सुनाए जाते हैं, ये मिसालें क्यों कोट की जाती हैं? इसीलिए की जाती हैं ताकि बताया जाए कि जो काम आज तुझे कहा जा रहा है वो काम अगर तुमने नहीं किया तो यही काम जो है वो फलां कौम को कहा गया था, उस कौम ने किया था तो वो कामयाब ठहरी थी, उस कौम ने नहीं किया तो वो तबाह बर्बाद हो गई थी। तुम भी अगर इस काम को नहीं करोगे तो तुम भी तबाह बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारा हशर भी उसी तरह होगा जिस तरह उस कौम के साथ हुआ। कज़ालिका, इसी तरह, नकुस्सु अलैका मिन अंबाइ मा कद सबक, इसी तरह हम आपके ऊपर कुछ हालात बयान करते हैं, माँ सबक, माँ कद सबक, जो पहले लोगों के थे, जो पहले गुजर चुके हैं, उनके हम कुछ किस्से जो है वो हम आपको बयान करते हैं, कुछ उनकी खबरें, कुछ उनके मामलात, कुछ अहवाल उनके आपको बयान करते हैं। वक़द आतैनाका मिन लदुन्ना ज़िक्रा, और बिलाशुबा हमने अपने आप को अपने हाथ से ज़िक्र जो है वो अता फरमाया है। ज़िक्र से मुराद कुरान मजीद है, कुरान हकीम है।
اور بلا شبہ ہم نے آپ کو اپنے ہاں سے ذکر جو ہے وہ عطا فرمایا ہے۔ اب آگے بات جو ہے وہ بڑی سخت کہی جا رہی ہے اور ہم چھوڑ بیٹھے ہیں قرآن پاک کو، اور کہا ہم نے آپ کو ذکر عطا فرمایا، من اعرض عنہ، جس نے منہ پھیرا اس سے، جس نے اس کو چھوڑا، فإنہ، تو بلا شبہ وہ، یحمل یوم القیامت وزرا، وہ قیامت کے روز اپنے گناہوں کا پاپ جو ہے وہ خود اٹھائے پھرے گا۔ جس نے اس قرآن پاک کو چھوڑ دیا، ہم نے ذکر، ہم نے قرآن آپ کو عطا فرما دیا ہے، جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ جو ہے وہ اپنے گناہوں کا بوجھ جو ہے وہ گمراہ ہو گیا۔ صرف حق قرآن پاک ہے اور سنت رسول ہے، کوئی تیسری چیز جو ہے اور اس میں نہیں آ سکتی۔ خالدین فیہا، خالدین فیہ، ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں، وَسَالَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَمْلًا، اور کیا ہی برا بوجھ ہوگا جو روز قیامت جو ہے وہ اٹھائے ہوئے پھرے ہوں گے۔ تو بات یہ ہے، یہاں پہ بات کہہ دی گئی، جس نے بھی من اعرض عنہ، جس نے بھی اس سے منہ پھیر لیا۔ آج تو ہم نے قرآن کو ویسے جو ہے وہ رکھ دیا طاق میں سجا کے، اس سے صرف جو ہے وہ ہم کیا کہتے ہیں، صرف ثواب وغیرہ کے استعمال کے لیے، اس حصول کے لیے ہم اس کو استعمال کر لیتے ہیں، یا اصال ثواب کے لیے، یا حصول ثواب کے لیے، یا لوگوں میں بیٹھ کے بڑک مارنے کے لیے کہ میں نے 4 پڑھ لیے، 6 پڑھ لیے، تو نے کتنے پڑھے ہیں، اور پھر جب کوئی دنیا سے چلا جائے تو اس میں ثواب ہے، اس میں ہر حرف پہ نیکی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن قرآن کا مقصد یہ نہیں تھا کہ قرآن کو صرف اصال ثواب یا حصول ثواب کے رکھ لیے، یہ تو آپ کو ایک لائف کا جو طریقہ کار ہے، آپ نے لائف کیسے گزارنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو تخلیق کیا تو اس سے جو چاہنا تھا وہ سارا قرآن میں لکھ دیا کہ تجھے پیدا کرنے کا مقصد یہ تھا تاکہ تو ان راہوں پہ چل سکیں، جن راہوں پہ چل کے جہاں سے جو ہے وہ تم اسی جنت کے وارث بنا دو جس جنت سے جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتارا گیا تھا۔ تو یہاں پہ وہی بات، من اعرض عنہ، جس نے اس سے اعراض کیا، جس نے اس سے منہ پھیر لیا، تو پھر جب اس نے منہ پھیر لیا، اس کا مطلب ہے کہ اس نے اس اللہ کے راستے کو چھوڑ دیا، اپنے اس تخلیق کے مقصد کو اس نے چھوڑ دیا جس لیے وہ پیدا کیا گیا تھا۔ وہ پیدا کس تخلیق کا مقصد کیا تھا کہ خود بھی سمجھے قرآن اور دوسروں کو بھی سمجھائے، خود بھی جہنم سے بچنے کی کوشش کرے اور دوسروں کو بھی اس سے بچائے، خود بھی شیطان کے جو ہے وہ داؤ سے اس کی جو ہے وہ کاروائیوں سے اس سے بچے، اور دوسرے لوگوں کو بھی جو ہے وہ محفوظ رکھے، اور شیطان کا کام بہکانا ہے، اس شیطان کے بہکاوے سے خود بھی بچے اور دوسروں کے بچے، اور یہ قرآن کے علاوہ کہیں کسی دوسری فارمولے سے نہیں ہو سکتا۔ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، یقیناً پھر جو ہے وہ اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے روز قیامت جو ہے وہ وہی بھار اپنے گناہوں کا پا، خالدین فیہ، ہمیشہ رہیں گے اس میں، وَسَالَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا، اور کیا ہی برا بوجھ ہوگا روز قیامت جو وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ یوم ينفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا، جس دن جو ہے وہ سور، اسرافیل جو ہے وہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کان لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، منہ میں بھونپو لیا ہوا ہے کہ کس وقت اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، کس وقت۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کس چیز نے پریشان کیا ہوا ہے، کہا اس فرشتے نے منہ میں لے کے میں لقمہ بنایا ہوا، میں کس طرح سکون سے زندگی گزار سکوں، میں کس طرح سکون سے رہ سکوں، کسی بھی وقت جو ہے وہ اس کا سور جو ہے وہ پھونکا جانا ہے۔ یوم ينفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا، وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ، اور اکٹھے کریں گے ہم مجرموں کو، یومئذ زرقا، زرقا کہتے ہیں نیلی آنکھوں والوں کے، کہ اس دن دہشت کے مارے آنکھیں پھٹ کے نیلی ہو گئی ہوں گی۔ دیکھیں اگر جو اندھا ہوتا ہے اس کی آنکھ بھی جو ہے وہ نیلی ہو جاتی ہے، خوف و دہشت اتنی ہوگی کہ اس دہشت سے آنکھیں جو ہے وہ پھٹ کے جو ہے وہ نیلی ہو گئی ہوں گی۔ یتخافتون بینہم، یتخافتون کہتے ہیں کہ آپس میں آہستہ آہستہ بات کرنے کو، مشورہ کرنے کو، بینہم ان لبثتم الا عشرا، آپس میں آہستہ آہستہ باتیں کر رہے ہوں گے کہ نہیں ہم دنیا میں رہے شاید کوئی 10 دن کے لیے، نحن عالم، ہم خوب جانتے ہیں، بما یقولون، جو وہ کہتے ہیں، جو باتیں وہ کر رہے ہیں نا ہمیں اس کا علم ہے، اذ یقول امثالہم، جب وہ کہے گا ان میں سے سب سے بہتر، وہ سب سے بہتر کون کہتے ہیں کہ اندھوں میں سے جو کانا راجہ ہوگا، جو ان میں سے سب سے بہتر ہوگا، طریقتاً، جو طریقہ میں بہتر ہوگا، ان لبثتم الا یوما، نہیں ہم رہے مگر ایک دن۔ تو یہ بات جو ہے یہ سچ ہے کہ اس دن جو ہے وہ یہی کہیں گے، اچھا کتنا عرصہ رہ کے آئے ہیں، کیوں کہ 10 دن بھی نہیں، جو ان میں سب سے زیادہ سیاںا ہوگا کہے گا نہیں ایک دن۔ اب اس کو ویٹ کرنا ہے، اپنی زندگیوں پہ ہم 50 60 70 سال کے ہونے کے آئے ہیں، اپنی 70 سال کو اپنی ذہن میں دہرائیے، چند لمحوں میں پوری کی پوری فلم ہمارے سامنے جو ہے وہ گھوم جائے گی، اور ہم کہیں گے اچھا کل کی بات تھی ہم سکول میں پڑھتے تھے، کل کی بات تھی کالج گئے تھے،
کل کی بات تھی، یونیورسٹی گئے تھے اور یار ہم نے تو ابھی نوکری شروع کی تھی، اگلے نے 25 سال 30 سال کے بعد ریٹائر کر دیا، تو ساری کی ساری فلم تو ابھی جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ ہم چند لمحے گزارے ہیں۔ تو یہی وہاں پہ بھی بات ہوئی، کوئی کہے گا 10، لیکن ان میں جو سب سے زیادہ سیانہ ہوگا وہ کہے گا نہیں ان لبثتم الا یوما، نہیں ہم رہے جو ہے وہ اس میں سے جو ہے وہ چند دن، ایک دن کے علاوہ۔ وَيَسْأَلُونَكَ، جب یہ ساری باتیں جو ہے وہ بتائی جا رہی تھیں کہ جس وقت آنکھ کھلے گی اور اس وقت سارے کے سارے جو ہے وہ دوڑ پڑیں گے وہاں پہ۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، تو کسی جو ہے وہ مشرک نے جو ہے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاذ اللہ جو ہے وہ طنز کرتے ہوئے پوچھ لیا، آپ کہتے ہیں کہ سارے جو ہے وہ چٹیل میدان ہوگا، سب کچھ بھاگے جا رہے ہوں گے، اب مکہ کا لائیے اپنے ذہن میں، وہ ایک حوض ایک پیالے کی مانند، چاروں طرف اس کے پہاڑ ہیں، تو وہاں پہ جو ہے وہ اس طرح بھاگے جانا یا چلنا پھرنا کوئی ایسا ہوگا نہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں عن الجبال، پہاڑوں کے بارے میں، فَقُلْ، پس کہہ دیجئے، يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، يَنْسِفُهَا کہتے ہیں کسی چیز کو ریزہ ریزہ کر کے اڑا دینا، يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، میرا پروردگار ان کو ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا۔ یہ ہم نے سورہ فجر اس کے بعد اگلی فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اور پھر یہ ہموار چٹیل سطحی میدان جو ہے وہ بن کے رہ جائے گی۔ یہی زمین کا ہوگا، اِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، کہ جس دن جو سمندر ہوں گے وہ پھٹ جائیں گے، سمندر پاٹ دیے جائیں گے، کہ وہ زمین اس کے پانی جو ہے وہ زمین کے اندر چلا جائے گا، ہر چیز بالکل چٹیل میدان کی طرح رہ جائے گی۔ اس دن سب کچھ جو ہے وہ پھر نکالا جائے گا۔ لا ترا فیہا عوجا ولا امتا، اور نہ تو اس میں کوئی ٹیڑھ دیکھے گا، نہ کوئی تم نشیب و فراز، امتا کہتے ہیں نشیب و فراز، ٹیلے کو کہا جاتا ہے، ٹیلا جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اونچی والی چیز، کوئی نشیب و فراز نہیں دیکھے گا، کوئی کچھ نہیں، بالکل سطحی چٹیل میدان جو ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ تمہیں نظر آئے گا۔ یومئذ یتبعون الداعی، اس دن وہ پیروی کریں گے ایک پکارنے والے کی، لا عوج لہ، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہوگی، کوئی کمی نہیں رکھیں گے، ادھر سے سنیں گے فٹ پیچھے بھاگ پڑیں گے اس کے۔ وہ آج بھی تو بھائیو ایک دائی ایک پکارنے والا پکار رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں، آج بھی اس نے ہمیں ایک سیدھے راستے کی طرف جو ہے وہ نشاندہی کی ہے۔ آج ہم اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کی بات نہیں مان رہے، اس دن پھر انکار نہیں کر سکیں گے۔ لا عوج لہ، اس میں کوئی جو ہے وہ ٹیڑھ نہیں ہوگی، کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی، ناک کی سیدھ میں پھر اس پکارنے والے کی آواز کی طرف جو ہے وہ بھاگے دوڑے چلے جائیں گے۔ لیکن آج اگر وہی بات جو ہے وہ ہمیں کہی جا رہی ہے تو آج کے دن میں ہم اس بات کو کیوں نہیں فالو کر رہے؟ آج ہمارے کان اس بھلی باتوں کو جو ہے وہ کیوں نہیں، آج ہم کیوں کہتے ہیں یہ تو 1400 سال پرانے جو ہے وہ قصے کہانیاں جو ہے وہ ہمیں سنائے جاتے ہیں، اس لیے سنائے جاتے ہیں کہ ان سے کچھ سبق سیکھ لیا جائے۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہَمْسًا، اور پست ہو جائیں گی آوازیں رحمان کے سامنے، کوئی بول نہیں سکے گا، لا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا، کوئی اس کے سامنے آواز نہیں بلند کر سکے گا، بات نہیں کر سکے گا، فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہَمْسًا، سوائے اس کے، ہمسا کہتے ہیں پاؤں کی چاپ کو، اس کو کہتے ہیں کانا پھوسی کو، سرگوشی کو، بیسیکلی اس کو کہا جاتا ہے اونٹ کے چلنے کی جو آواز ہوتی ہے اس کو ہمسا کہا جاتا ہے۔ سوائے اس خسر پھسر کے، سرگوشیوں کے یا پاؤں کی چاپ کے علاوہ کوئی سرگوئی بات جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ لا ترا یومئذ، اب اس کے بعد وہ کنسپٹ جس کنسپٹ کو آج لے کے دنیا کا جو ہے وہ بیوقوف بنایا جا رہا ہے، جس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم سفارش کر دیں گے، آؤ ہمارے گلے میں پیسے ڈال جو، ہم تمہیں جو ہے وہ وہاں پہ بخشا دیں گے، ہمارے بابا جی جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ جب تک آپ کو وہ نہیں ساتھ لے لیں گے اس وقت تک جو ہے وہ لیٹ جائیں گے، وہ جنت میں جانے سے انکار کر دیں گے۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ، اب یہاں پہ دیکھیے تھمب رول شفاعت کا بتا دیا گیا ہے، لکھ کے دے دیا گیا ہمیں، یومئذ لا تنفع الشفاعۃ، نہیں کوئی شفاعت جو ہے وہ منافع دے گی، کوئی شفاعت کسی کے کام نہیں آئے گی، کوئی سفارش نہیں کام آئے گی۔ پہلی بات، الا من اذن لہ الرحمن، سوائے اس کے جس کی اجازت رب نے دی ہو۔ پہلی بات، سفارش کا حق اللہ کے پاس ہے، اللہ جس کو عزت دینی مقصود ہوگی، اللہ اس کو جو ہے وہ کہے گا کہ اچھا آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے۔ اور پھر پہلی بات، سفارش جس کا حق دیں گے، جس کا حکم اللہ دیں گے، اور پھر جس کے بارے میں دیں گے وہ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر، اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوگا کہ ہاں اس کے بارے میں یہ اللہ کی رحمت ہوگی۔ اور پھر بات تیسری کہی گئی، وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، اور وہ بات بھی وہ جو اللہ کو پسند ہوگی، جو بات اللہ سننا چاہیں گے اسی بات کی جو ہے وہ اجازت دیں گے، کوئی دوسری بات کی اجازت نہیں ہوگی۔ اب یہاں پہ شفاعت کے، سفارش کے تھمب رول جو ہے وہ بیان کر دیے گئے ہیں کہ سفارش نہیں فائدہ دے گی، مگر ہاں شفاعت کا حق ہے، شفاعت
ایک اچھی ایک ہے، اس کا حقیقت ہوگی، لیکن شفاعت اللہ کے اذن سے ہوگی، جس کو اللہ چاہے گا، پہلی بات جس کے بارے میں اللہ چاہے گا تب ہوگی، اور وہ بات جو اللہ سننا چاہیں گے اللہ کی، وہی بات کے بارے میں ہوگی، ادروائز اس کے علاوہ کوئی کنسپٹ نہیں ہوگا۔ اگر ہم کسی کے بارے میں جا کے سفارش کریں گے، کیا سفارش کریں گے؟ اس کو بخش دے۔ کیا ہم اللہ سے بہتر علم رکھتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ، اللہ کو نہیں پتا، ہمیں پتا کہ یہ بندہ جو ہے وہ بے گناہ ہے؟ تو اللہ کہے گا تو اس کے ساتھ 4 دن رہ کے آیا ہے، ہمیں پتا کہ اس کے کیا گناہ تھے کیا تھے۔ تو جس کے بارے میں اللہ چاہیں گے، جس کو عزت دینی مقصود ہوگی اور جو بھلی بات ہوگی، صرف وہ ہوگی، اس کے علاوہ کوئی شفاعت کا کنسپٹ نہیں ہوگا۔ جو کوئی ان 3 الفاظ 3 حکموں کے بغیر کہتا ہے وہ سب جھوٹ ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یعلمو، وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم، جو تم نے آگے بھیج چھوڑا ہے، وما خلفہم، اور جو تم پیچھے چھوڑ آئے ہو، ولا یحیطون بہ علما، اور تم نہیں احاطہ کر سکتے اس کے علم، وہ اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، جو اس کا علم ہے، جو ہم نے آگے بھیجا ہے۔ آگے کیا بھیجا ہے؟ ابھی تک جو کر آئے ہیں وہ سارے کا سارا وہاں پہ کچا چھٹا، اور پیچھے ہمارے ہم نے کیا چھوڑا ہوا ہے اس بھی سب کچھ جو ہے وہ لے لے۔ وانت الوجوہ، اور جھک جائیں گے، ذلیل ہوں گے، پست ہوں گے چہرے، للحی القیوم، اس حی قیوم کے سامنے، اس اپنی مثال زندوں کے، اس زندہ کے سامنے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور زندہ رہے گا، اور جو اپنے بل بوتے پہ قائم ہے، جس کو اپنے قائم رہنے کے لیے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، اس کے سامنے چہرے ذلیل ہوں گے، پست ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، اور جس نے جو ہے وہ ظلم کیری کر لیا، ظلم کا بوجھ اٹھا لیا، یقیناً وہ نامراد ہوا، وہ ناکام ہوا۔ کون سا بوجھ؟ پھر واپس اسی سبق کو جو ہے وہ دیکھیے۔ من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامت، جس نے قرآن سے منہ پھیر لیا، یقیناً اس نے اپنے گناہوں کی گٹھری کا بوجھ تیار کر لیا۔ یہاں پہ بھی جس وقت خوابہ، اور یقیناً وہ نامراد ہوا، وہ ناکام ہوا، من حمل ظلم، جس نے ظلم کا بوجھ اپنے تئیں جو ہے وہ ساتھ لے لیا۔ ظلم یہاں سے شرک سے مراد بھی لیا گیا ہے کہ جس نے شرک کیری کر لیا وہ ناکام ہو گیا، اس نے جو ہے وہ اپنی منزل کھو دی۔ ومن یعمل من الصالحات، اور جس نے جو ہے وہ اعمال کیے صالح، وہو مومن، اور دیکھیں یہاں پہ اعمال کے ساتھ یہ جو کنڈیشن ہے نا، جہاں بھی ہم پڑھتے ہیں آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لاؤ، ایمان والو، اور ایمان کے ساتھ عمل صالح، یہ 2 چیزیں جب تک نہیں ہیں کوئی ایک چیز جہنم میں لے جانے کی گارنٹی نہیں ہے۔ مومن ہے، مسلمانوں کے رجسٹر میں نام لکھوا لیا ہے، تو نام تو عبداللہ بن نبی نے بھی لکھوا لیا تھا، کیا اس کو جنت کی بشارت مل گئی تھی؟ وہ تو جہنمی ٹھہرایا تھا۔ اسی طرح اگر ایک شخص اعمال اچھے کرتا ہے لیکن اس نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول کا انکاری ہے۔ وہ جب اللہ کے رسول کا انکاری ہے، اس کے لیے جنت میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب تک مکمل نہیں ہوتا، تب تک چاہے کوئی بھی کچھ کر لے، وہ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پہ بھی کہا گیا من یعمل، اور جس نے اعمال کیے، من الصالحات، سارے اعمال کیے، وہو مومن، اور وہ مومن بھی ہے، فلا یخاف ظلما ولا حظما، بس اس کو کسی ظلم کا اور کسی نقصان کا کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ بس 2 ہی کنڈیشن ہیں، 2 ہی چیزیں مانگی ہیں۔ ایمان لاؤ، اللہ کی رحمت، اللہ کا احسان، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہم پہ کہ ہم پیدا ہوئے ہیں تو اللہ اکبر کانوں میں گونج گیا، پہلا لا الہ الا اللہ ہم نے پڑھ لیا، پہلا لفظ ہم نے اللہ سیکھ لیا، اس کے بعد عمل صالح کرنا ہمارے اپنے اختیار میں ہے۔ تو جہاں پہ یہی کہا گیا کہ جس نے کر لیے، بس وہ ایمان والا بھی ہو تو اس کو کوئی ڈر اور کوئی نقصان اس کو جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ وَكَذَلِكَ، بار بار قرآن میں کہا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے؟ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ، اسی طرح ہم نے اتارا اس کو اس پر، قرآن عربیہ، عربی قرآن میں، عربی میں۔ کیوں عربی میں اتارا؟ اگر یہ عربی کے علاوہ کسی اور لینگویج میں ہوتا تو لوگوں نے کہنا تھا یہ تو ہمارے لیے اترا ہی نہیں ہے، یہ تو ان کے لیے اترا ہے، کوئی دوسری نسل جو وہاں بستی ہے، کوئی دوسری قوم ہے، اس کے لیے اترا ہے، ہمارے لیے اترا ہی نہیں ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ قرآن کریم کی عربی کے 98% حروف ہماری اردو زبان میں عام مشتمل ہیں۔ ہم نے غور نہیں کیا کبھی بھی۔ 1.5% وہ ہیں جو بار بار ریپیٹیشن میں آتے ہیں، ایک دفعہ سیکھ لو ساری عمر جو ہے وہ کام آئیں گے۔ 0.5% وہ ہے جس کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا، اور وہ بھی 1 ٹائم قرآن کو دیکھنا۔ ہم نے کتنا قرآن کو پڑھنے کی کوشش کی ہے، کتنا سمجھنے کی کوشش کی ہے ہم نے تو بس عربی میں نماز بھی پڑھتے ہیں، تو اگر ہم کہتے ہیں نماز پڑھ کے آئے، کوئی پوچھے کیا پڑھ کے آئے، نماز پڑھ کے آئے، بھائی نماز میں کیا پڑھا ہے؟ کیا ہم میں بتائیں گے کہ ہم نے نماز میں کیا پڑھا ہے، اللہ سے کیا مانگا ہے؟ ہمیں تو ہوش ہی کوئی نہیں ہوتی۔ ہم تو سبحانک اللہ سے شروع کرتے ہیں، اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، درمیان میں کیا پڑھا ہے؟ کیا فرق رہ جاتا ہے ہم میں اور جو گیتا پڑھتا ہے یا جو دوسری چیز پڑھتا ہے؟
ہم تو سمجھتے نہیں ہیں قرآن کو تو یہ وَكَذَلِكَ، اور خود اللہ نے جب کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس کو آسان نازل کیا، ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ ہم تو صرف طاق میں سجا کے رکھنے والے قرآن کو ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور ہم نے اس کو اس کے اوپر نازل کیا عربی زبان میں۔ وَصَرَّفْنَا، صرفنا کہتے ہیں بار بار پھیرنا کسی چیز کا، صرفنا فیہ من الوعید، اور اس میں بار بار ڈراوے ہم نے جو وہ بیان کیے، ہم نے بار بار وہ چیزیں بیان کی لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقویٰ پکڑ سکیں، تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں، اور یحدث لہم ذکرا، یا وہ پیدا کر دے ان کے لیے کوئی نصیحت، ان کو کوئی پکڑ میں، ان کو ذہن میں بات بیٹھ جائے، ان کے لیے نصیحت جو ہے وہ اللہ پیدا کر دے۔ کہ اسی لیے بار بار ہم کہتے ہیں کہ قرآن تو ڈراتا ہی رہتا ہے، ڈرانے کے بعد بھی کیا ہم باز آ جاتے ہیں؟ ڈرانے کے بعد بھی کیا ہم وہ راستہ پکڑ لیتے ہیں جس راستے کی طرف قرآن لانا چاہتا ہے؟ تو پھر اس ڈراوے کا ہمارے اوپر کیا فرق ہے؟ ہم تو کہتے ہیں اچھا جب ہوگی دیکھی جائے گی۔ بھائیو جب ہوگی دیکھی جائے گی تو پھر واپسی کا راستہ تو کوئی نہیں ہوگا، وہ تو منزل اسی وقت پتہ چل جانی ہے جس وقت لینے آئیں گے۔ اچھے کپڑے لے کے آئیں گے تو منزل آسان ہوگی، اگر وہ آئیں گے اور روح کھینچ کے نکالیں گے، مارتے ہوئے لے کے جائیں گے کھدر کے کپڑوں میں، پھر اوپر لے جا کے پھر سجین میں پھینکیں گے جا کے، اور جو دوسرے ہوں گے ان کے لیے اعلیٰ علیین جو ہے وہ مقام جو ہے وہ دیا ہوا ہے۔ بار بار یہ ڈراوے، بار بار وعیدیں جو ہے یہ ہمیں بتا دی گئی ہیں، کس لیے؟ اس لیے کہ ہم پرہیزگار ہو جائیں، ہم متقی ہو جائیں، ہم راست باز ہو جائیں، ہم سیدھے راستے کی طرف آ جائیں۔ یا یحدث لہم، یا اللہ ہمارے لیے اس میں کوئی نصیحت پیدا کر دے۔ لیکن یہ تب ہوگا جب ہم سیکھیں گے، جب ہم کوشش کریں گے۔ ہماری تو دیکھیں دنیا میں جس نے جس چیز میں محنت کی اس کا صلہ اس کو مل گیا۔ اس نے انگریزی پڑھنی شروع کی، انگریزی میں ماسٹر ہو گیا، فر انگریزی پڑھتا ہے، انگریزوں کو پڑھاتا ہے۔ میتھ شروع کیا، میتھمیٹیشین بن گیا، انجینئر بن گیا، کمپیوٹر سائنسز بن گیا۔ کسی نے پی ایچ ڈی بھی کر لیا، اگر قرآن نہیں پڑھا، قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، وہ جاہل ہے، جس کو اپنی زندگی کے مقصد کا ہی نہیں پتا کہ مجھے پیدا کس لیے کیا گیا ہے، تو پھر اس نے کیا پڑھا ہے؟ تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ کس لیے ہم نے بار بار بیان کیا، تاکہ لوگ متقی ہو سکیں، لوگ جو ہے وہ پرہیزگار ہو سکیں، اللہ ان کے لیے۔ فتعالی اللہ الملک الحق، پس بلند و برتر سچا اللہ ہی بادشاہ ہے اور کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ فتعالی اللہ الملک الحق، اور پس بلند و برتر ہے بادشاہ اللہ، سچا بادشاہ، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنا نہیں ہے۔ اب یہاں پہ پھر جب بات ہو رہی تھی، بات ہونے کے بعد تھوڑا سا رخ جو ہے وہ موڑا گیا، اور وہ موڑا کیوں گیا؟ یہ ابتدائی مکی دور کی آیت ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ سیکھنا، جلد سے جلد سیکھنا چاہتے تھے، جو اتر رہا ہوتا فوراً ساتھ ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا شروع کر دیتے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ ایک لیکچر دینے والے کے لیے، ایک داعی کے لیے، ایک معلم کے لیے اور ایک اسٹوڈنٹ کے لیے ایک پیغام بھی چھپا ہوا ہے یہاں پہ۔ وہ پیغام کیا تھا کہ جس وقت آتے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک دیا اس کام سے، اور ساتھ کہا کہ اس کا یاد کروانا، اس کا بیان کرانا سب کچھ ہمارے ذمے ہے۔ تو جب کوئی کلاس پڑھا رہا ہو، جب کوئی عالم جو ہے وہ بتا رہا ہو، تو جب تک وہ پڑھاتا رہے اس کے سنیں، اس کے بعد جو سوالات ہیں وہ بعد میں اس کے، تاکہ وہ درمیان میں وہ سلسلہ منقطع نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ جو ہے وہ بات کرتے کرتے یہاں پہ رک کے پھر جو وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ، مت جلدی کرو اس قرآن میں اس سے پہلے، من قبل ان یقضی علیک وحیہ، اس سے پہلے کہ آپ کی طرف وہ وحی مکمل کر دی جائے، اس میں جلدی مت کیجیے۔ ہاں، آپ کی علم سیکھنے کی محبت ہے تو آپ اپنے علم میں اضافے کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہیں۔ وہ کیا دعا کرتے رہیں؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی علما، اور کہہ دیجئے کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور اللہ تو، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ جب تک آپ اس دنیا سے تشریف نہیں لے گئے تب تک جو ہے وہ وہیں اترتی رہیں۔ اس کے بعد سے پھر جب یہ پتہ ہو گیا، اس سے پہلے یہی ہوتا کہ آپ ساتھ ساتھ پڑھتے تھے، آپ کو روک دیا گیا، پھر جیسے پوری وحی اترتی، اللہ نے جب ذمہ لے لیا اس کو سمجھانے کا بھی، بیان کرنے کا بھی، تو پھر بات ختم ہوگی۔ صرف یہ کہا کہ اپنے ساتھ جو ہے وہ پھر اپنے علم میں اضافے کے لیے اللہ سے اپنے علم کے زیادتی جو ہے وہ دعا کیا کیجیے، اور یہ دعا ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لینی چاہیے۔ اگر ہم نے قرآن سیکھنا ہے، اگر ہم نے کوئی بھی علم سیکھنا ہے، تو جب تک ہم اللہ سے جو ہے وہ اس کی دعا، علم میں اضافے کی دعا نہیں مانگیں گے تو شاید وہ ہمارے لیے کارآمد نہ ہو۔ اگر ہم نے قرآن سیکھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، تو سب سے پہلے تو ہم اس دعا کو جو ہے وہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ ہر نماز میں، ہر جگہ جو ہے آپ تشہد میں بیٹھے ہوئے رب جلنی کے بعد جو ہے وہ دعائیں جتنی مانگ سکتے ہیں مانگیے، اور کل رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی، اللہ میرے علم، تو اللہ اسی طرح جو ہے وہ علم کے دروازے کھولتا ہے۔ آج ہماری کلاس کی کوشش میں نے کی ہے کہ اس کو مختصراً کیا جائے،
کیونکہ یہ کل ہونی تھی، کل بارش کی وجہ سے نہیں ہو سکی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، آمين۔